अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नई व्लॉग से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, मैं उम्र की वजह से पिछले 2 से 3 रोज़ में पाकिस्तान के सियासी मामला पर कोई गहरी नज़र नहीं रख सका, मगर 3 अहम डेवलपमेंट्स जो पिछले 2 से 3 रोज़ में हुई हैं उन पर तजिए के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, इस वक्त मैं एक होटल की लॉबी में हूँ और मेरे इर्द थोड़ा बहुत शोर भी है, जिसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। तो बहरहाल, अपने वीलॉग का आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से आगाह करें। और दूसरी याद दहानी कि दोस्तों, ये याद रखिएगा कि पाकिस्तानियों का कातिल आसिम मुनीर है। तो जो पहली डेवलपमेंट है उसका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच के हवाले से। तो दोस्तों, जिस तरह आपके नॉलेज में है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक आईनी बेंच तश्कील दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, और इसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल है उसकी हालत सिर्फ एक जजेस के कैफेटेरिया की सी है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या आफरीदी साहब उस कैफेटेरिया को एक मैनेजर के तौर पर सिर्फ चला रहे हैं, उनसे ज़्यादा उनकी इस वक्त हैसियत नहीं है। तो अब इस आईनी बेंच जिसकी सरबराही अमीनुद्दीन कर रहे हैं, अब पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो तमाम गैर आइनी इकदाम जो उन्होंने पिछले 2 से 2.5 साल में किए हैं, अब उनको एक आइनी कवर देने का वक्त हुआ चाहता है। अरशद शरीफ केस जो पिछले 2 साल से सद खाने में पड़ा हुआ था, उसकी समाअत हुई और उस पर आपने मुख्तलिफ तज्जियात सुन लिए होंगे। अब इस केस को एक दफ़ा फिर सर्द खाने में लगा दिया गया है और हुकूमत ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो कीनिया की हुकूमत के साथ मालूमात के तबादले में मसरूफ़ है, इसलिए उन्हें मज़ीद वक्त दरकार है। और आईनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन साहब ने हुकूमत की ये इस्तदा कबूल कर ली। हम सबको पहले दिन से अंदाज़ा था कि इस केस का यही नतीजा निकलना है। अब ये केस शायद अगले कुछ साल तक बिल्कुल सुना ही ना जाए, और अगर सुना भी गया तो हुकूमत और पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस केस में से अपना आप बिल्कुल साफ करवा लेगी। दूसरा केस जो अहम तरीन था वो था फौजी अदालतों के हवाले से। इस केस के ऊपर मेरा ख्याल है कि अगले 1-2 रोज़ 3 रोज़ मैक्सिमम मजीद कुछ बहस होगी, लेकिन इसका नतीजा भी अवाम को पहले ही पता है। इंटरेस्टिंगली, जस्टिस नईम अफगान साहब ने कुछ आज की जो समाअत हुई उसमें कुछ वैलिड किस्म के सवालात उठाए, और एक लम्हे को मुझे लगा कि शायद उनका ज़मीर जाग चुका है, मगर फिर मुझे याद आया कि जस्टिस नईम अफगान और अमीनुद्दीन साहब वो काजी फ्रॉडीसा के वो 2 अनमोल रतन हैं, और इन्हीं की लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए इन दोनों जज साहिबान को आईनी बेंच में लाया गया। तो बहरहाल, अगली बात करने से पहले एक और अहम बात बड़ी ज़रूरी वो ये है कि काजी फ्रॉडीसा का जो केस था यहाँ पर, जो बकौल उनके उन पर लंदन में हमला हुआ था, वो केस जो बरतानवी पुलिस है उसने खारिज कर दिया है। तो दोस्तों, बहरहाल ये केस जो है फौजी अदालतों का, इस पे हम सबको पता है कि इस आईनी बेंच ने इस पर अपनी स्टैंप लगा देनी है और इन फौजी अदालतों के ट्रायल को कानूनी करार दिया जाना है। एक और केस जिसके लिए अवाम में बड़े अरसे से बड़ी बेचैनी है, वो केस है 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। फिलहाल तो ये तय नहीं हुआ कि इस केस की समाअत जो है वो आईनी बेंच करेगा या सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच। लेकिन ये भी आप देखें कि किस्मत की कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि आप एक चोर से उम्मीद रखें कि वो तमाम ताकत होते हुए ये कबूल करे कि वो चोर है। मेरा ख्याल है कि इस केस को भी अगले कुछ हफ्तों में निपटा दिया जाएगा। बहरहाल, मुझे अभी तक एक बात की बिल्कुल समझ नहीं आ सकी, पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का अगर आप माजी करीब कंडक्ट देखें तो बज़ोर बाजू उन्होंने हर चीज़ करवा ली।
انہیں اتنا تردد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر عاصم منیر صاحب جسٹ ایک ریٹن آرڈر جاری کر دیں کہ جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کسی جج میں اتنی جرت ہوگی کہ اس کے اوپر پھر بات بھی کی جائے، اس کیس کو کہیں پہ ٹیک اپ بھی کیا جائے. اور لیکن اس کے باوجود شاید وہ اس کو ایک سٹیمپ لگوانا چاہتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، شاید انٹرنیشنل دنیا کو دکھانے کے لیے، جو باقی بیرونی دنیا ہے ان کو دکھانے کے لیے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے مزید جو ہے وہ آپ ان کو بیرونی پاورز کو ایک مواد فراہم کریں گے اگر اس طرح کے غیر آئینی اقدامات کو آپ نے آئین کی سٹیمپ لگا دی تو اپنے خلاف ہی آپ انہیں ایک مزید مواد جو ہے وہ فراہم کریں گے. بہرحال دوسری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے پشاور میں حال ہی میں ایک جلسہ کیا جس پہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کافی کچھ کہہ گئے، اور انہیں گلا یہ ہے کہ مدارس کے چندے کے حوالے سے کوئی ان کی ہوئی تھی، نیگوسیشن ہوئی تھی، جو فارم 47 کی اس وقت حکومت ہے، اور ان کے خیال میں حکومت نے اس کے اوپر کوئی سنجیدہ اقدامات نہیں کیے. تو اب اس بات کی کیا اہمیت ہے؟ میرے خیال میں یہ جسٹ جو 26 نومبر کا سانحہ ہوا تھا اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی بات سر عام کر سکیں. عاصم منیر صاحب اگر ایک آنکھ کا اشارہ ہی کر دیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. میرے خیال میں اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو ایز اپوزیشن پاکستانی حکومت کی ایز اپوزیشن جو ہے وہ پورٹریٹ کیا جائے عام عوام میں، تاکہ عام عوام ان پر اندھا دھند اعتماد کرنا شروع کر دیں. تو میرے خیال میں عوام کو تھوڑا سا ویجیلنٹ رہنا پڑے گا مولانا فضل الرحمان کے کنڈکٹ کو لے کے. تو دوستو، جو تیسری اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے اس کا تعلق عاصم منیر کی سوشل میڈیا کے حوالے سے پالیسی سے ہے. عاصم منیر صاحب کو اس وقت جن دو چیزوں سے سخت تکلیف ہو رہی ہے، ان میں سے پہلی تو اوورسیز پاکستانیز ہیں جو ان کے قابو میں نہیں آ رہے، اور پاکستان میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں چل رہی ہیں ان کے اوپر اگر بیرونی دنیا سے کوئی دباؤ آ رہا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ اوورسیز پاکستانیز ہیں. اب یہ اوورسیز پاکستانیز کسی لیڈرشپ کے بغیر پچھلے 2 سال میں ایک منظم فوج کی طرح پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہے ہیں، اور جو اوورسیز پاکستانیز کی سوچ کا ارتقا پچھلے 2 سال میں ہوا ہے وہ شاید پاکستان کی اس سے پہلے کی 75 سالہ تاریخ میں نہیں ہو سکا. یہ ارتقا اب اس لیول پہ ہے کہ عاصم منیر کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں. دوسری چیز جس نے عاصم منیر اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سخت پریشان کر رکھا ہے وہ سوشل میڈیا ہے. عاصم منیر نے پچھلے 2 سالوں میں جس طرح پہلے مین سٹریم میڈیا کو قابو کیا، اور اس کے بعد یہی توقع کی جا سکتی تھی کہ اس گیپ کو فل کرنے کے لیے سوشل میڈیا آگے آئے گا، اور ہوا بھی یہی. تو عاصم منیر صاحب نے اس پر مزید احمقانہ اقدامات کرنا شروع کر دیے. پہلے تو ایک جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس ہیں پاکستان میں ان کو اٹھایا گیا، ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، ان کو جیلوں میں قید رکھا گیا. پھر اس کے بعد اربوں روپے لگا کے فائر وال لگائی گئی. جب اس سے بھی کام نہ بنا تو پھر وی پی این کے پیچھے حافظ صاحب ہاتھ دھوڑ کے پڑ گئے. لیکن اب چونکہ وی پی این سے بھی بات نہیں بن رہی، اور اب سوشل میڈیا کا جن اب بوتل سے چونکہ باہر نکل چکا ہے، تو ان کو مزید کنٹرول کرنے کے لیے ایک نشاندہی کی گئی ہے کوئی 600 اکاؤنٹس کی، سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی. تو اس وقت کی اطلاعات کے مطابق یہ جو 650 میڈیا ایکٹیوسٹس ہیں ان کے خلاف حکومت سخت ترین اقدامات کرنے کا پلان کر رہی ہے. اس پر انہوں نے کام شروع بھی کر دیا ہے. پاکستان میں کم از کم جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ موجود ہیں ان کو پہلے ہی یا اٹھایا گیا ہے یا دھمکایا گیا ہے یا ان کے گھر والوں کو اٹھایا گیا ہے. اسی طرح جو اوورسیز میں جو زیادہ تر اکاؤنٹس ان میں سے اوورسیز میں ہیں،
تو ان کے جو گھر والے ہیں پاکستان میں یا ان کے دوست احباب ہیں ان کو غائب کیا جا رہا ہے. اچھا دوستو، آپ کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ کچھ ماہ پہلے یہ نمبر سینکڑوں میں نہیں تھا، یہ درجنوں میں تھا، لیکن عاصم منیر کی احمقانہ پالیسیوں کی وجہ سے یہ اس وقت سینکڑوں میں ہے، اگر ہزاروں میں نہیں بھی ہے تو. لیکن اس طرح کے اقدامات سے یہ نمبر اگلے کچھ ہفتوں یا کچھ مہینوں میں ہمیں ہزاروں میں جاتا ہوا نظر آئے گا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میرا نہیں خیال کہ سوشل میڈیا کو کسی طریقے سے بھی عاصم منیر کنٹرول کر سکتا ہے، انلیس کہ آپ پاکستان میں انٹرنیٹ مکمل طور پر ہی ختم کر دیں. اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اس وقت زیادہ تر وہ اوورسیز رہتے ہیں، اور پھر اس سے بڑی بات کہ ان کا تعلق کسی خاص سیاسی پارٹی سے نہیں ہے، یہ عام عوام ہے جو کہ ایکٹیویزم کر رہے ہیں. ہاں، ان میں سے کچھ کا تعلق ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے ہو یا کچھ کی ہمدردیاں پاکستان تحریک انصاف سے ہوں، لیکن زیادہ تر افراد کا تعلق نہ ہی پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور نہ ہی ان کی ہمدردیاں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. لیکن چونکہ ان کی جو حمایت ہے وہ صرف اور صرف اس مظلوم عوام کے ساتھ ہے جو پاکستان میں اس وقت چکی میں پس رہے ہیں. اگر اب عاصم منیر صاحب کے لیے ایک مشورہ ہے کہ اگر ایک لمحے کو سمجھ لیتے ہیں کہ میں عاصم منیر کی جگہ ہوتا اور میرے سامنے اس طرح سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوتے تو میں کیا کرتا. میرے خیال میں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا، کیونکہ یہ جو سارا سوشل میڈیا کا ایکٹیویزم اس وقت ہو رہا ہے وہ سارا ریئیکشنری ہے. جو لوگ بھی اس وقت سوشل میڈیا پر آواز اٹھا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، انہیں سب کو ہمدردی ہے کہ جو اس وقت ظلم اور فسطائیت پاکستان میں چل رہی ہے اس کے اوپر ان کا دل کرتا ہے بولنے کو. لیکن اس سے بڑا ایک اور فیکٹر ہے، اور وہ فیکٹر یہ ہے کہ ان لوگوں کو اندازہ ہے کہ ان کے اس طرح کے بیانات دینے سے یا اس طرح کے تبصرے کرنے سے یا سوشل میڈیا پہ آ کے بات کرنے سے عاصم منیر کو اور پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس تکلیف کے نتیجے میں جب ریئیکشن عاصم منیر کی جانب سے احمقانہ قسم کے آتے ہیں جو کہ آ رہے ہیں تسلسل کے ساتھ پچھلے 2 سالوں میں، تو یہ پھر جو ایکٹیوسٹس ہیں یہ باز نہیں آتے، بلکہ یہ اس کو ایک سٹیپ آگے جا کے اس کو لے کے جاتے ہیں تاکہ عاصم منیر صاحب کو اور پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو مزید تکلیف پہنچے. دوستو، اس صدی کے آغاز میں پاکستان میں مین سٹریم میڈیا، پاکستان پی ٹی وی کے علاوہ مین سٹریم میڈیا پہلی دفعہ پرائیویٹ چینلز جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں آئے. اس وقت مشرف صاحب کی حکومت تھی، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مشرف صاحب نے اس مین سٹریم میڈیا کو بے لگام چھوڑ دیا. اس کی وجہ سے مشرف صاحب کی حکومت کو کسی قسم کا کبھی خطرہ نہیں رہا، بلکہ جو عوام میں اگر کوئی غصہ تھا تو وہ اس مین سٹریم میڈیا پر آ کر نکال لیتے تھے، اور آن گراؤنڈ اس غصے کا اظہار اس سے زیادہ نہیں تھا ہو سکتا. لیکن اس وقت صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے کہ مین سٹریم میڈیا کو تو عاصم منیر صاحب نے مینج کر لیا ہے، سوشل میڈیا کو وہ مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ پاسبل ہی نہیں ہے ان کے لیے مینج کرنا. تو بہرحال یہ ایک مشورہ ہے، مخلصانہ مشورہ عاصم منیر صاحب کو میرا برادرانہ مشورہ ہے کہ اس پر سوچیں. اگر آپ انہیں چھوڑ دیں گے ایز سچ ہی سوشل میڈیا کو، تو یہ ایکٹیویزم جو ہے وہ شاید کافی حد تک کم ہو جائے اگلے کچھ ہفتوں یا کچھ مہینوں میں. بہرحال لیکن اب یہ عاصم منیر صاحب کی پالیسی ہے جس پر وہ گامزن ہے. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ ان کو اس پالیسی کی وجہ سے کتنی کامیابی ہوتی ہے. دوستو، مجھے اپنے اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.